अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। आज का जो हॉट टॉपिक है वो चीन और भारत का लद्दाख के महाज पर टाकरा है। आप सबको पता है कि एक जंग की सी सूरत हाल है। कुछ अरसे से वहां पे भारत जो है मार खा रहा है, बुरी तरह से शिकस्त का सामना है उसको, और चीन जो है उसकी खूब धुलाई कर रहा है। अभी एक दिन पहले की बात है कि 20 भारतीय फौजी चीन ने उनको हलाक कर दिया, और हलाक किस तरह किया? डंडे लाते घूसे मार के उन्हें हलाक किया गया। और इसके ऊपर भारत की जो आवाम है और भारत की जो मतलब एनालिस्ट है वो तो सीख पा है, लेकिन वहां पे फौज और प्राइम मिनिस्टर मोदी खामोश हैं। उनकी खामोशी का राज क्या है और इस सब सूरत हाल से खत्ते पे क्या असर पड़े हैं, सब बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब सर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये भारत वही भारत है जो कि मजलूमों पे जुल्म करता रहा आज तक, जो मासूमों पे जुल्म करता रहा, जो बेजुबानों पे जुल्म करता रहा, जिनकी आवाज जो है वो कमजोर थी, जो कुछ कुछ जवाब नहीं दे सकते थे इनको भरपूर, उनके ऊपर तो ये ऐसे मुसल्लत रहा जैसे उससे ज्यादा ताकतवर कोई है नहीं। और अब जब चीन के साथ जो असल जंग है उसकी तरफ जब जा रहे हैं तो इनकी जुबानें बंद हो गई हैं, इनके बारूद खत्म हो गए हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो गायब हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किधर है, उनकी जबान क्यों बंद है, हमें कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। सर, ये क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मुश्किल सूरत हाल है भारत के लिए, और ये पैदा करदा भी इन्हीं की अपनी है। ये यकतरफा कदम बहुत उठाते रहे, जैसे कश्मीर और लद्दाख को इन्होंने यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। फिर ये है कि इनको गालिबन पीछे अमेरिका भी थोड़ा सपोर्ट करता रहा और इनको थपकी देता रहा। लिहाजा ये बजाय इसके कि कोई सुलह सफाई का रास्ता इख्तियार करते, ये इस रास्ते पे चल निकले जहां इन्होंने अग्रेशन करने की कोशिश की और फिर इनके लोग मारे गए। अब चीज ये है कि जब आप सुलह सफाई की बात करते हैं तो ये समझने की बात ये है कि बातचीत और सुलह सफाई ऐसे नहीं होती कि आप ये कहें कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, वो मान लिया जाए, 100% वही माना जाए। बातचीत का मकसद यही होता है कि दोनों आपस में मिलके एक कॉमन ग्राउंड ढूंढे, जिसमें आपकी भी सारी बातें नहीं मानी गई लेकिन कुछ मानी गई, और मेरी भी सारी बातें नहीं मानी गई तो कुछ मानी गई। लिहाजा एक कॉमन ग्राउंड मिलती है और अकोमोडेट करके एक दूसरे को आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जहां दोनों साइड्स में वो मुतमईन होती हैं और फिर फैसला हो जाता है। अगर दोनों साइड्स मुतमईन ना हो तो किसी भी झगड़े का फैसला करना नामुमकिन है, हो नहीं सकता। और जो साइड कमजोर है वो लाजमन वो फिर कुछ ना कुछ करती रहेगी। भारत का वतीरा ये रहा है कि वो यकतरफा कार्रवाइयां करता रहा, और चूंकि हमसाया ममालिक कमजोर थे, जैसे भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश वगैरह, तो इनको ये धौंस धमकी से इनसे काम चलाते रहे, और यही आदत इनको पड़ी हुई थी। ये इन्होंने चाइना के साथ भी ट्राई करके देखा, लेकिन वहां बात चली नहीं। तो नतीजा ये कि आज एक ऐसे दहाने पे एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी जो बहुत ही खतरनाक है, खित्ते के लिए खतरनाक है। भारत के लिए तो नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे खित्ते के अमन के लिए ये तबाहकुन होगी अगर जंग बढ़ जाती है। अभी खबरें आ रही हैं कि भारत ने बहुत सारा मशावरत के बाद इन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी कहा है कि वो तैयार रहें, और नेवी को भी कहा है कि आप अपने एसेट्स वगैरह डिप्लॉय करें। फौज को इजाजत दे दी है कि वो जो भी जंग के लिए कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं वो करें खुला हाथ। ये वो चीजें हैं जो कि आप ये जो जो लोग करते हैं या जो लीडर्स होते हैं, वो अपनी कौम को तबाही की तरफ जब लेके जाते हैं तो फिर वो इस तरह के इकदाम उठाते हैं। नजर आ रहा होता है कि आप इस जंग में सब कुछ झोंकेंगे तो आपका नुकसान होगा, खित्ते का अमन खराब होगा, लेकिन उसके बावजूद आप ये हरकतें जब करते हैं तो मकसद यही होता है कि आप खित्ते का अमन तबाह कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ जरूरत इस बात की थी कि बजाय आप खित्ते के अमन तबाह करें, यहाँ पे सुलह सफाई की तरफ जाते, लेकिन ये जंग को बढ़ाने का इन्होंने कदम लगता है कि जंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब अभी जो रिसेंट बड़ी इमीडिएट खबर हमें मिली है उसमें ये कहा जाता है कि रूस ने इन दोनों मुल्कों को कहा है कि आप डी एस्केलेट करें, जंग की तरफ ना जाएं, और 22 जून को दोनों मुल्कों के वजीर खारजा जो है उनको इनवाइट किया है मॉस्को में। ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे आप डी एस्केलेट कर सकेंगे, खित्ते को जंग से बचाने का कर सके, अगर वहां पे इत्तफाक राय होता है किसी चीज पे। लेकिन अगर वहां भी भारत हठधर्मी दिखाता है और वो यही कहता है कि जनाब जो मैंने कहा है, जो हम कह रहे हैं वही है, उससे आगे पीछे नहीं जाना, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, वहां भी शायद कोई मामला तय ना पा सके। रशिया इसमें इंटरेस्टेड है इसलिए
کہ رشیا سمجھتا ہے کہ یہ شنگھائی کوآپریشن میں دونوں ملک ساتھ ہیں، رشیا کے چائنا کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، رشیا کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، خطے کے ملک ہیں، تو وہ ایک مخلصانہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر انحصار بھارت پہ ہے کہ یہ کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں۔ اگر یہ ہردرمی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے۔ سر کیا بھارت اتنا طاقتور ہے یا اس کی اتنی صلاحیت، اس کی اتنی پاور اسٹرینتھ ہے کہ وہ چین سے ٹکر لے سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو جو ان کا انداز ہے وہ اپنے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، ڈی ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں، جس طرح کی ان کی اونچی آوازیں تھیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں جو ان کا ملٹری بیلنس ہے وہاں پہ، وہ تو چائنا کے حق میں ہے بہت سارا۔ بھارت کی ملٹری کیپیبلٹی کیپیسٹی وہ نہیں ہے، لیکن بھارت بھی ایک بڑی فوج ہے، ایک مضبوط فوج ہے، ویل ٹرینڈ فوج ہے، مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن نقصانات کے زیادہ چانسز، اور خاص طور پہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اگر جنگ پھیل جاتی ہے، جنگ بڑھ جاتی ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے، پورے خطے کے لیے، دنیا کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ لہذا بہتری تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جنگ کو اوائڈ کریں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں جو آج وزیر اعظم ہے وہ اس جنگ کی طرف مائل رہتا ہے، اس کی ذہنیت جو ہے وہ دہشت گردانہ ہے، وہ وہی ہٹلر کا مائنڈ سیٹ ہے، لہذا وہ امن والی بات اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہے اور قوم کو ایک غلط رستے میں، ایک بند گلی میں لے جانے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عموماً جب کسی قوم پہ غلط لیڈر مسلط ہو جاتے ہیں تو یا وہ قوم کو تباہ کر دیتے ہیں یا اس کا کسی نہ کسی شکل میں نقصان کرتے ہیں۔ اچھی لیڈرشپ ہے وہ قوم کو امن کا راستہ دیتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ مودی صاحب کے 6 سالوں میں بھارت نے خطے میں صرف بدماشی کی ہے، یہ ہر کسی کو آنکھ دکھاتے رہے ہیں، اور ہمسایہ ممالک سارے چھوٹے ملک ہیں، اور یہ کوئی دلیری کو بہادری نہیں ہے، یہ تو ایک بے شرمی والا کام ہے۔ شرمناک ہے کہ آپ نیپال کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان کا رستہ بند کر دیے، یعنی اتنی کمینگی کہ ان بیچاروں کو، وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، انڈیا سے سارا رستہ وہ استعمال کرتے تھے، جس طرح افغانستان ہمارے یہاں سے لے کے جاتا ہے، ان کا رستہ بند کر دیا۔ اور وہ دن تھے جب ان کو زلزلے نے اس ملک کو تباہ کیا، اس کا انہوں نے بہت سارا نقصان کیا۔ جب زلزلے سے وہ تباہ حال تھا ملک تو انہوں نے اس کے رستے بند کرے، ان کو رسد رسائل جانی مشکل ہو گئی۔ لازمی بات ہے کہ پھر چھوٹا ملک کہیں نہ کہیں طاقت ڈھونڈتا ہے، تو انہوں نے چائنا کے ساتھ پھر تعلقات بڑھائے، چائنا نے پھر ان کو رسد رسائل بھی دی، پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں ان کو مہیا کی وہاں پہ، تاکہ وہ زلزلے کے وقت میں اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ بھارت نے نہیں کی۔ اسی طرح بھارت نے دھونس وغیرہ جمائی، اور بھوٹان کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ایک طرح کا، کہ وہاں اپنی فوج رکھی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ اب ان کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ بنگلہ دیش میں کبھی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے بنگالی وہاں سے مائگریٹ کر کے، ہندو بنگالی یا مسلمان بنگالی وہ بھارت میں آئے ہوں۔ آج وہ شہریت کا جو امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے بنگلہ دیش میں دھکیل دینا، اور بنگلہ دیش اس چیز پہ بڑا پریشان ہے، لیکن ان کو دبا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ دیمک ہے، امت شاہ نے کہا یہ دیمک ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے خطے کے ملکوں میں انہوں نے ہر طرف دھونس جمائی، اور خطے کے ملکوں کو انہوں نے دبایا، کمزور ملک۔ اگر کوئی ملک ان کے سامنے نہیں جھکا تو ایک پاکستان ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہے، اور چائنا تو ان اینی کیس ان سے زیادہ طاقتور ملک ہے، اس کی اکانومی ان سے بہت بڑی ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، ہر طرح کا اسلحہ لے سکتے ہیں، لہذا انہوں نے تو ان کو دبا نہیں تھا۔ تو یہ ایک غلطی کی مودی نے کہ وہ ایک ایسی پالیسی لے کے چلا جو غیر مہذب پالیسی ہے، جو کہ ایک دانشمندانہ پالیسی نہیں ہے۔ خطے میں اگر آپ امن رکھیں تو خطہ ترقی کرے گا، کیونکہ آپ تجارت کریں گے، خطے میں ایکسچینجز ہوں گے، تعلیم بڑھے گی۔ اس کی بجائے اگر آپ ہر کسی کو دھمکائیں، دھمکی دیں، اس کو دبانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ہوگا۔ اب نیپال نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنا ایک نیا نقشہ چھاپ دیا، اور نقشے کی اپروول انہوں نے لے لی اپنی پارلیمنٹ سے، اور اس نقشے میں انہوں نے ان علاقوں کو متنازع کر کے اپنا علاقہ دکھایا جن پہ بھارت آج قابض ہے، اور بھارت ابھی تک ان کا کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بھارت کی زیادتی دیکھیں، ان کو یہ کہتے ہیں، نیپال کو ان کے فورن آفس کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ قابل قبول نہیں، یہ نہیں چل سکتا، یہ تو آپ نے یونیلیٹرلی خود یک طرفہ کام کر دیا، اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکا کہ کشمیر اور لداخ کا کام آپ نے یک طرفہ نہیں کیا۔ تنازع آپ کا چائنا کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہے،
آپ یک طرفہ طور پہ اس کو نہیں جی ہمارا بس اٹھا کے تو اس کو یونین ٹیریٹری بنا دی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی پالیسی میں تضاد ہیں اور یہ بدماشی اور بھونس کے ذریعے معاملات چلانا چاہتے ہیں جو چلیں گے. اور خطے کے ملک جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ایک یونائٹڈ پولیٹیکل فرنٹ بنائیں اور اس کو بھارت کو رستہ دکھائیں, اس کو ایک تہذیب یافتہ ملک کی طرح بہیو کرنے کا طریقہ بتائیں کہ چھوٹے ملک ہوں کچھ بھی ہوں وہ ایک ملک ہیں, سوورینٹی ہے ان کی, ان کے اوپر دھونس اور دھمکی سے کام نہیں چلایا جا سکتا. آپ مل کے بات چیت کریں اور مہذب طریقے سے معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت جو سچویشن ہے جو بہت زیادہ کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے اور ایک جنگ کی طرف جو ہے دونوں ملک جو ہیں, تو چائنا تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے بتائیے گا کہ اب بھارت جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور اس وقت نظر آ رہا ہے, تو اسے پیس سیونگ تو چاہیے ہوگی, کیونکہ ان کی عوام کے سامنے وہ بہت شیر بنتے ہیں کہ ہم تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, لیکن اب وہ اس سچویشن میں, اس کریٹیکل سچویشن پہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ تو پیس سیونگ کے لیے کرنا ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, ہم نے اپنی آرمی کو حکم دے دیا ہے, ایئر فورس کو حکم دے دیا ہے, نیوی کو کہہ دیا ہے کہ جناب وہ چائنا کے مقابلے میں باہر نکل جائے. یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ کام وہ اندرونی طور پہ بھی کر رہے ہیں. نیریٹو انہوں نے یہ بلڈ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو جھوٹ یہ سنانا شروع کیا ہے کہ ہم نے چائنا کے 45 لوگ مار دیے, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ اگر ہمارے 20 مارے گئے تو کوئی بات نہیں, ہم نے بدلہ لے لیا ہے, ہم نے تو دگنے سے زیادہ ان کے مار دیے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ان کا مارا گیا, لیکن چائنا نے اگر کوئی مارے جاتے تو وہ لازمن بتاتے, ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا, اور اندازہ بھی یہی ہے کہ ان کی کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. اب ان حالات میں عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت کی بات سننے کو ماننے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے عوام ہمیشہ ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں. تو ان حالات میں وہ مان لیں گے کہ جی 45 لوگ مار دیے ہیں, لہٰذا شاید یہ پریشر ختم ہو جائے کہ جی ہمارے 20 کیوں مارے گئے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس جھگڑے نے آگے چلنا ہے, تو وہ انہوں نے چالاکی یہ کی ہے کہ بھارت نے رشیا سے ریکویسٹ کی ہے, رشیا کو انہوں نے بغیر اناؤنس کیے بتائے رشین پریزیڈنٹ کو کانٹیکٹ کیا ہے, اور اس کو کہا ہے کہ جناب آپ کا چائنا پہ بھی اثر رسوخ ہے, چائنا آپ کا دوست ہے, ہم بھی آپ کے دوست ہیں, تو مہربانی کریں چائنا کے ساتھ ہمارا کچھ معاملہ سیدھا کرائیں. تو اب سنا جا رہا ہے کہ غالباً 22 تاریخ کو ایک ماسکو میں میٹنگ ہو رہی ہے, جس میں چائنا کے ایمبیسڈر اور بھارت کے ایمبیسڈر بھی جائیں گے, اور رشیا کے بھی میرا خیال ہے ایمبیسڈر دونوں کے فارن منسٹر جائیں گے, اور میرا خیال ہے رشیا کے بھی فارن منسٹر بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے وہاں پہ کچھ معاملہ طے ہو جائے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جہاں بھی آپ نے کوئی چیز طے کرنی ہو, آپ کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے. بھارت کو بھی کوئی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی, اگر ہٹ درمی کا ثبوت دیا تو پھر معاملہ طے نہیں ہوگا. چائنا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کانفیڈنس دینا ہوگا کہ چائنا کو بتایا جائے کہ جناب ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں, کچھ آپ کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے, کچھ آپ ہمیں کریں, تو پھر وہ ایک ون ون سچویشن آتی ہے. تو اگر یہ انہوں نے عقل مندی سے سوجھ بوجھ سے وہاں پہ کام کیا تو رشین پھر ان کا معاملہ طے کرا دیں گے, تو پھر یہ امن آ جائے گا. میں اس چیز کو ویلکم کروں گا, کیونکہ خطہ ایک بہت بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہے. یہاں پہ جنگ اگر بڑے پیمانے پہ ہو تو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, جنگ بڑھ سکتی ہے, اس کا نقصان بالکل. پورے خطے کو ہو سکتا ہے, اور بھارت کو تو نیچرلی بہت ہوگا, لیکن دوسری طرف پاکستان بھی ساتھ ہی ہے, ہم بھی خطے میں امن چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کو ہوشمندی سے عقل سے حل کرنی چاہیے, دھمکی اور دھونس سے نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ 22 جون کو اگر واقعی یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے بتائیے گا کہ ایسا اس سچویشن میں کہیں وہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یا پردے ڈالنے کے لیے خود کے جو ان سے ناکامیاں انہیں فیس کرنی پڑی ہیں, کہیں پاکستان کی طرف تو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ ایکچولی تو ہونا یہی تھا کہ یہ اس طرف سے اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کی طرف کچھ کر دیتے. اگر یہ خالی زمین کا قصہ ہوتا, زمین پہ آپ دیکھیں کہ 60 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ چائنا نے قبضے میں لیا. اب یہ چھڑا تو نہیں سکتے تھے, لیکن عوام کے سوالوں کا جواب دینا بھی مشکل تھا, لہٰذا ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کچھ تو نیریٹو بلڈ کرتے کہ جی وہ چائنا پیچھے ہٹ گیا ہے, کچھ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, کچھ ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں, لہٰذا ڈس انگیجمنٹ ہو گئی. یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے,
اور دوسری طرف ان کی توجہ موڑنے کے لیے پاکستان کی طرف کچھ کرتے. لیکن ہوا یہ کہ ان کے لوگ مارے گئے. اس کی وجہ سے اب ان کو ارجنسی ہے کہ چائنا کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کیا جائے. اور وہی یہ چیز جو میں نے کہا کہ انہوں نے رشیا کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرا دے. تو اگر تو یہ معاملہ ادھر طے ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ رشیا کے کندھے پر رکھ کے اپنی جان چھڑا لیں گے. اس صورت میں شاید پاکستان کی طرف رخ نہ کریں. لیکن اگر یہ وہاں معاملہ طے نہیں ہوتا اور چائنا کے ساتھ کھٹ پٹ رہتی ہے تو پھر یہ لازماً پاکستان کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کریں گے. لہذا ہمیں ان حالات میں تیار رہنا ہے. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی افواج اس سچویشن سے مکمل طور پہ باخبر ہیں اور ہر طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک ہے. سر لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر بھارت اب پیچھے ڈی ایسکلیشن کی طرف نہیں آتا اور وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو خطے میں کیا اور کتنا نقصان ہو سکتا؟ دیکھیے ایک چیز واضح ہے کہ چائنا وہاں سے اٹھ کے جانے والا نہیں. اگر کوئی ایگریمنٹ معاہدہ ہو جاتا ہے جس میں بھارت نے بھی کوئی وعدے کیے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑے, ورنہ وہ جانے گے, ایسے نہیں جائیں گے. لہٰذا اب یہ بھارت پہ منحصر ہے کہ وہ کل کو طاقت استعمال کر کے ان کو نکالنا چاہتے ہیں. اگر طاقت کا استعمال کریں گے تو جنگ بڑھ سکتی ہے, اور اگر جنگ بڑھتی ہے, پھیلتی ہے, تو پھر یہ ہے کہ ان کا اپنا بارڈر جو چائنا کے ساتھ ملتا ہے وہ کوئی 3500 کلومیٹر کا ہے. تو اس صورت میں وہ پورے بارڈر پہ پورے خطے کے اوپر جنگ پھیل سکتی ہے. وہ اگر بڑھ جائے اور پھر چائنا ان کے اور مزید اندرونی علاقوں کی طرف جائے تو پھر وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں پھر ایک بڑے پیمانے کی جنگ چھڑ جائے گی. اور بڑے پیمانے کی جنگ چھڑ جائے اور خاص طور پہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان, تو وہ آج دن تک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سے ایٹم بم ایجاد ہوا ایٹمی قوتوں کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی. لیکن اگر ہو تو پھر جو جس ملک کا نقصان زیادہ ہوتا ہے, جس کی زمین زیادہ ہاتھ آ جاتی ہے, وہ چانس ہوتا ہے کہ وہ پھر نیوکلیر ویپن استعمال نہ کرے. اگر وہ ویپن استعمال کرتا ہے, نیوکلیر پہل کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو پھر آپ دیکھ لیجئے پھر سارا خطہ جو ہے وہ نیوکلیر ویپن کی زد میں آ سکتا ہے. تو یہ ایک خطرہ رہتا ہے کہ دو نیوکلیر پاورز کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. تاریخ یہ بتاتی کہ نہیں, اگر ہو تو پھر ہمیشہ اس کا شروع تو ہو جاتی ہے, اختتام کا پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پہ. تو اختتام جو ہے وہ پورے خطے کے لیے بڑا تباہ کن ہو سکتا ہے. یہ ضرورت ہے کہ اس سے بچا جائے.